अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूट्रिशन टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ मलिया ख़ान। नाज़रीन, ग़िज़ाई किल्लत जो है वो हमारे मुल्क में एक वबा की तरह फैलती जा रही है और इस पे हम लोग देख रहे हैं कि कमी आने की बजाय दिन ब दिन जो है वो इजाफा ही होता जा रहा है और यकीनन इसके ऊपर काबू पाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर हम लोग हमारी जो आबादी है, पाकिस्तान की जो मुकम्मल आबादी है, उसमें देखते हैं तो 20% जो है वो लोग मैल नरिश्ड हैं। जो 20% लोग मैल नरिश्ड क्यों हैं? यकीनन इस वजह से क्योंकि कोई ना कोई जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें कोई ना कोई कमी होगी यकीनन। तो उनके ऊपर किस तरह से काबू पाया जाए और काबू पाना कितना ज़रूरी है? काबू कौन पाएगा? काबू तो ज़ाहिर है हमारी हुकूमत ही है जिन्होंने इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर वर्कआउट करना है और ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ बनाना है। हुकूमत किस कदर कामयाब हुई है, कितने काम जो कि वो कर चुकी है और अभी कौन-कौन से ऐसे काम हैं, कौन-कौन से ऐसे रोल्स हैं जो उसने प्ले करने हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि जो सालाना बजट आता है उसमें भी यकीनन कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो है वो इस न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट को या फूड डिपार्टमेंट को दिया जाता होगा। तो वो कितना है और किस तरह से दिया जाता है, क्या सिस्टम होता है उसका, इस सब पे बात करने के लिए आज मैंने स्टूडियो में दावत दी है मोहम्मद असलम शाहीन साहब को, जो कि फॉर्मर चीफ न्यूट्रिशन प्लानिंग कमीशन है, उसके अलावा फॉर्मर फोकल पर्सन सन मूवमेंट पाकिस्तान और उसके अलावा मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ग्लोबल सन मूवमेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मदीहा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मैल न्यूट्रिशन जो हमारी मुल्क में एक वबा की तरह फैल रहा है, ग़िज़ाई किल्लत जो है वो है क्या चीज़ बेसिकली? मलिहा, इसके लिए बहुत सारी बातें हैं जो कि मैल न्यूट्रिशन को पैदा करते हैं। मैल न्यूट्रिशन वो चीज़ है कि ज़्यादा खाने से कम खाने से दोनों जो है ना सेहत पे असर करते हैं। तो इसलिए हम हाँ जी, ज़्यादा खाने से कम ज़्यादा खाने से ज़्यादातर पाकिस्तान में या डेवलपिंग मुल्क जो है ना उनमें ग़िज़ा की कमी की वजह से मैल न्यूट्रिशन होती है। तो अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो फिर ओबेसिटी, ओवरवेट होना, तो ये भी उसकी तरफ चल जाता है, वो भी नुकसानदेह है। बिल्कुल। तो ओवर एंड अंडर न्यूट्रिशन जो है उसको हम मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान भी उसमें हैं, तो उसमें जो है ना अंडर न्यूट्रिशन ज़्यादा है, ग़िज़ा की कमी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन है। तो मैल न्यूट्रिशन के वो जांचने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए इसकी चंद एक चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं। एक तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट अगर 2.5 किलो से कम है तो उसको लो बर्थ वेट इन्फेंट बेबी कहते हैं। ठीक है। तो वो एक निशानी होती है कि बच्चे की ग़िज़ा जो है ना माँ के पेट में जो मदर थी, मदर की सेहत उसमें कोई कमी बेशी थी या कोई इशू थे, तो अगर 2.5 किलो से बच्चा ज़्यादा है तो वो उसको बेहतर जाना जाता है। ठीक है, वो सेहतमंद होता है। तो पाकिस्तान में तकरीबन 19-20% बच्चे वो लो बर्थ वेट पैदा होते हैं, 2.5 किलो से उनका वज़न कम होता है। अच्छा। तो जो डेवलप कंट्रीज़ अगर अमेरिका देख लें तो वहाँ ये रेशो जो है वो 7% होती है। तो उनको अगर वो मैल नरिश्ड है और अगर वो लो बर्थ रेट है उसका, तो वो किस तरह से फिर बेहतर किया जा सकता है? आप कुछ बेहतर किया जा सकता है। ये एक मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ। तो इसी तरह फिर ये जब बच्चा पैदा हो जाता है, हम जो 5 साल की कम उम्र के बच्चे होते हैं तो हम उनकी सेहत को जांचते हैं। तो उसके लिए एक होता है कि मतलब वज़न कम है, उम्र के लिहाज से वज़न कम है तो उसको हम अंडरवेट कह देते हैं। पाकिस्तान में 29%, 29% बच्चे जो हैं उनका वज़न कम है। तो इसी तरह स्टंटिंग जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अनाउंस किया था जब इलेक्शन विन किया था, और एज ए प्राइम मिनिस्टर पहली स्पीच में तो उन्होंने यही कहा था कि हम स्टंटिंग को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, माँ और बच्चे की सेहत को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 38% बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में स्टंटिंग का शिकार है। स्टंटिंग वो होती है कि मतलब जो उसकी हाइट कम होती है, उम्र के लिहाज से फिजिकली हाइट कम होती है, उसको स्टंटिंग बोलते हैं। मेंटल ग्रोथ से कोई ताल्लुक है इसका? बिल्कुल। जो स्टंटेड जो फिजिकली देखने में तो कद कम होता है, तो उसकी इम्पैक्ट जो है ना वो ब्रेन पे होता है। अच्छा। 2 साल तक, मतलब पहले साल प्रेगनेंसी में और 2 साल तक की उम्र का जो बच्चा होता है उसकी सेहत का, ग़िज़ा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी जो है ना डेवलपमेंट, नरिशमेंट बेहतर हो और जो है ना दिमागी सलाहियत
وہ بہتر ہو جائے. 2 سال کے بعد زندگی میں پھر وہ امپروومنٹ نہیں ہوتی, بہت مائنر کہہ لیں کو پوائنٹ یا میکسیمم 1% تک, ادروائز جو ہے نا وہ بہتری کے چانس کو نہیں ہوتے. تو اسی لیے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ پاکستانی لیبر یا پاکستانی لوگ جو ہے نا اتنے شارپ نہیں ہیں, ان کو کند ذہن بھی کہہ دیتے ہیں. وہ بھی آپ چائنا کے ساتھ مثالیں دے لیں یا مطلب مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, پاکستان کے لیبر کے بارے میں یہ ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں. اسی لیے وہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی لیبر کو لیں. اسی طرح ایک لفظ ویسٹنگ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت ہماری جو تقریباً 17.7% بچے انڈر 5 سال سے کم جو ہے نا وہ ویسٹنگ کا شکار ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ قد کے حساب سے وزن کم ہوتا ہے, سوکڑا جس کو ہم بول دیتے ہیں, اس کی طرف بات چل جاتی ہے. تو یہ جس طرح ابھی کووڈ-19 آ گیا, کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا میں جو ویسٹنگ تھی وہ تھی تقریباً 47 ملین, تو اس میں 6.7 ملین کا اضافہ ہو گیا کووڈ کی وجہ سے. یہ شارٹ ڈیوریشن میں جب جس طرح فلڈ آتے ہیں, ڈراؤٹ ہوتے ہیں, کوئی بھی جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ جلدی اس پہ نا اثر کر دیتے ہیں. تو پھر اسی طرح ایک چیز ہم دیکھتے ہیں بریسٹ فیڈنگ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یونیسیف اور باقی بھی جو ریکمنڈیشنز ہیں WHO کی کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو بریسٹ فیڈ کروایا جائے. تو اس کا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے میں امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور انفیکشن کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, بہتری رہتی ہے. اور پھر 6 مہینے تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ دینا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں دینا چاہیے, کوئی چیز نہیں دینی چاہیے, بھلے گرمی ہو سردی ہو جیسا بھی موسم ہے, اور کوئی چیز نہیں دینی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بیمار ہونے کے, انفیکشن ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ سب وجوہات ہیں جو یہ چند ایک وہ وجوہات میں بتا رہا ہوں. تو بریسٹ فیڈنگ اگر ہم بہتر کر لیں, اس وقت پاکستان میں 48% جو ہے نا ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہے اپ ٹو 6 منتھ. تو 50% بھی نہیں ہے, 50% بھی نہیں ہے. تو یہ ابھی ریسنٹلی 38 سے 48% ہوئی ہے, جبکہ سری لنکا جیسے ملک میں جو کہ مسلم بھی نہیں ہے وہاں 85-86% ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہے. تو جب ہمارے مطلب ہم مسلمان ہیں, مسلمان کنٹری ہے, قرآن پاک میں 2 جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں, جو ماں کا دودھ ہے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ 6 مہینے کا ہو جائے, ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ اس کو نرم غذا دینی چاہیے. پھر آہستہ آہستہ فیملی کی جو خوراک ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے. تو جو انڈر ویٹ بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا جب 1.5 سال سے 2 سال کا پیریڈ ہوتا ہے, غذا کی ضرورت ہوتی ہے, فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو بچے اور جو ہے نا میل نورشڈ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے خوراک کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے شروع سے ہی. اگر ہم شروع سے یہ خیال رکھیں گے, پھر پانی صاف ہونا چاہیے. تو ہمارے یہ مطلب پانی میں آج کل تو شہروں میں بہت سہولتیں گورنمنٹ نے دینی شروع کر دی ہیں, مطلب فلٹر لگا دیے ہیں. کوشش ہے ان کی مینٹیننس بھی کی جائے, تو کافی بہتری آ گئی ہے, جس کی وجہ سے بہتری ہو رہی ہے چیزوں میں. پھر اس طرح جو ہے نا ہائیجین کی مطلب جو ہے نا خیال بہت ضروری ہے. جب بھی آپ مطلب کھانا بناتے ہیں, پکاتے ہیں یا سرو کرتے ہیں یا بچوں کو کھلاتے ہیں خاص طور پہ, تو ہینڈ واشنگ یہ بہت ضروری ہے. ٹوائلٹ جاتے ہیں تو ہینڈ واش کرنا بہت ضروری ہے. یہ چیزیں اگر ہم کر لیں یہ تو ہم اپنی صحت کا, آنے والی نسل کا, بچوں کا مطلب ہم احسن طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے ابھی اسلم صاحب میں ذکر کری تھی اپنے اس میں کہ 20% جو ہے ہماری کل آبادی, قریباً 20% لوگ جو ہیں وہ میل نرشڈ ہیں, وہ انڈر نرشڈ لوگ ہیں. تو وہ کس وجہ سے ہیں, کیا تحفظات ہیں جو غذائیت کے نہیں, جن کے اوپر امپلیمنٹیشنز نہیں کی جاتی, جس وجہ سے 20% جو ہیں وہ لوگ میل نرشڈ ہیں؟ وہ ایسے ہے کہ ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں, تو الحمدللہ ہماری پاپولیشن اب 215 ملین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. تو گریجولی ہم عام طور پہ تو کہہ دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی,
یا ہمارے ادارے کچھ نہیں کر رہے، ایسی بات نہیں ہے، ادارے کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ. بالکل کر رہے ہیں. تو آج ہم اپنے ملک و قوم کے لیے اتنی خوراک پیدا کر رہے ہیں کہ جو کہ پوری ہو رہی ہے. تو ابھی پہلا مطلب کافی سالوں کے بعد، ہم پچھلے سالوں میں ہم گندم ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں، پہلا سال ہے کہ ہم نے گندم امپورٹ کی ہے. اس کے باوجود کہ ہماری فرسٹ ٹائم پاکستان میں یہ بمپر کراپ تھی ویٹ کی. اس کی چند اور کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کمی بیشی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا بارڈر وہ اتنے سیکیور نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ کی پاورٹی اتنی زیادہ ہے، یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پورا ہو رہا ہے پھر بھی اتنے لوگ وہ میں تو ایک چیز بات کر رہا ہوں پروڈکشن کی. پروڈکشن اگر ہم دیکھ لیں ہمارے فوڈ کی، مطلب میں تو تقریباً 33 ایئرس میں بات کر رہا ہوں، فوڈ بیلنس شیٹ بناتا رہا ہوں. تو ابھی بھی پچھلے سال جو بیلنس شیٹ بنی ہے وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بیلنس شیٹ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری لوکل پروڈیوس ہوتی ہے پلس اس میں ہم جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہم اپنی پاپولیشن کی ضروریات کو پورا کریں، غذائی ضروریات کو. تو وہ الحمدللہ وہ گورنمنٹ ٹیک کیئر کر رہی ہے. کچھ حد تک شاید کر رہی ہوگی، کچھ حد تک نہیں، گورنمنٹ کر رہی ہے. لیکن وہ جو آپ جو کر رہے ہیں 20% پاپولیشن کی انڈر نورشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ابھی پاورٹی بالکل ایک چیز ہے. پاورٹی جب ہم فوڈ سیکورٹی ڈیفینیشن کی اگر بات کریں نا، all the time all population have access to safe nutritious food for their healthy life according to their desired مطلب ڈائٹ. وہ ان سب چیزوں کو ڈیفینیشن کو کریں تو اس میں یہ آتا ہے کہ مطلب ایک تو ہوتی ہے کہ اویلیبلٹی اویلیبل ہو گیا. ہم جو فوڈ بیلنس شیٹ کی بات کر رہے ہیں نا وہ اویلیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جو اویلیبل ہے، آپ گندم کی جو آٹے کی پرائس ہے تو آپ لوگوں ڈیلی اخباروں میں آ رہا ہے کہ گندم کی پرائس بڑھ گئی ہے، آٹے کی پرائس بڑھ گئی ہے، گھی کی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. یہ اوور آل امپیکٹ آ رہا ہے کووڈ کی وجہ سے، یا ہمارے ساتھ بارڈر افغانستان کی سچویشن وہ ہمارے فوڈ پہ بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے پرائسز بڑھ رہی ہیں. تو پرائس بڑھ رہی ہے اس لیے تو لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے نا. ایک طرف پرائسز بڑھ رہی ہیں، دوسری طرف ایکسیسیبلٹی اس لیے کم ہو گئی ہے، کووڈ تھا. کووڈ کی وجہ سے کاروبار بہت متاثر ہوا ہے. جب کاروبار متاثر ہوتے ہیں تو لیبر جو غریب طبقہ ہے وہ اور زیادہ سفر کرتا ہے، اور یہی ہوا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ نے 12,000 روپیہ 12,000 پر فیملی سپورٹ دی تھی مطلب پچھلے سال. تو وہ اسی کی وجہ سے دی تھی کہ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے ایٹ لیسٹ جی مطلب اتنے کوئی ریسورسز مل جائیں. تو اسی لیے جلد ہی گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا تھا. صرف جو ہے نا جو فوڈ کی سپلائی کے لیے صرف 2 دن پرابلم ہوا تھا شروع میں جو لاک ڈاؤن کیا تھا. اس کے بعد فوڈ کی سپلائی پہ ٹوٹل بین ہٹا دیا تھا. موٹر وے سڑکوں پہ ہوٹل بھی کھول دیے تھے، لیکن وہ اس کا امپیکٹ ضرور آ رہا تھا کیونکہ ٹرانسپورٹ نہیں تھی. جو لیبر تھی وہ لیبر کو آنے جانے میں مطلب دشواری ہو رہی تھی. اس میں پھر فوڈ کی سپلائی متاثر ہوئی. وہ جو پیریشیبل کموڈٹی تھیں، جس طرح اسلام آباد میں ہم نے آبزرو کیا تھا کہ جو دودھ ہے اس کی آدھی قیمت ہو گئی تھی، انڈے ان کی آدھی قیمت ہو گئی تھی، مرغی کی بھی آدھی قیمت ہو گئی تھی. تو وہ چونکہ اس کی کنزمپشن بند ہو گئی، ہوٹل بند ہو گئے، وہ فنکشن سارے بند ہو گئے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ فوڈ جو ہے نا اس کو تو سیل آؤٹ کرنا ہے، وہ سیل آؤٹ کرنا ہوتا تھا. تو انہوں نے پھر جیسے تیسے اس کو سیل آؤٹ کیا. تو دوسری طرف جو ڈیمانڈ زیادہ تھی کہ ہم نے روٹی کھانی ہے، گھی کھانا ہے، ان چیزوں کی ڈیمانڈ بیسک ضروریات ہے نا، وہ ان کی ڈیمانڈ مطلب میٹ کرنے کے لیے سپلائی کم ہوگی. سپلائی کم ہونے سے کچھ لوگوں میں مطلب فیئر پیدا ہو گیا، پریشانی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ کب تک بند رہنا ہے. لوگوں نے اپنے گھروں میں چیزوں کو اسٹاک کرنا شروع کر دیا. تو یہ امبیلنس ہوگا، جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو وہ جو پاورٹی ہے، پرچیزنگ پاور کم ہو جائے گی. تو وہ جب ایکسیسیبلٹی نہیں ہوگی تو پاورٹی تو وہ پاورٹی وہ اور بڑھے گی، اور خوراک نہیں ہوئے گی تو پھر ڈیفینیٹلی غذا کم ہوگی. جو غذائیت کم ہوگی، جو غذائیت کم ہو جائے گی تو وہ لائف سائیکل جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہمارے ہاسپٹلز دیکھیں تو وہ اس میں اوور برڈن ہوئے ہوئے ہیں بیماریوں کی وجہ سے. تو ہمیں مطلب بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے، ہم لوگوں نے بہت سے سٹیپس اٹھائے ہوئے ہیں جس کو امپلیمنٹ کرنا وہ ملک و قوم کے لیے ضروری ہے. ہم لوگ
فوڈ سیکورٹی کی بات کریں تو اس سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی. فوڈ سیکورٹی کیوں ضروری ہے؟ میرا سوال بھی وہی کہ فوڈ سیکورٹی ہم لوگ کس طرح سے ممکن بنا لیں, یعنی ہمارے ملک میں حکومت سے کے ساتھ مل کے, یا حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ فوڈ سیکورٹی کو ممکن بنائے, یقینی بنا لے؟ جی آپ نے بجا فرمایا ملیحہ. فوڈ سیکورٹی جب ہم سیکور کر لیں گے نیوٹریشن سیکور ہو جائے گی, نیوٹریشن سیکور ہوگی تو ہمیں مطلب ضروریات جو خوراک کی ہے وہ پوری ہو جائیں گی, تو ہماری صحت بہتر ہونا شروع ہوگی. تو فوڈ سیکورٹی کے لیے گورنمنٹ نے بہت سٹیپس اٹھائے ہیں. 2018 میں نیشنل فوڈ سیکورٹی پالیسی بنائی ہے. اچھا, بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے جس میں پہلی دفعہ صوبوں نے بھی اس میں مطلب حصہ لیا ہے, اپنی سفارشات دی ہیں, تو بہت اچھا ڈاکومنٹ بن گیا. اب جو ڈاکومنٹ بن گیا اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے. تو امپلیمنٹیشن چونکہ ایگریکلچر پروونشل سبجیکٹ ہے, تو پروونشل صوبوں کے لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, فیڈریشن نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا. ہمارے جو فیڈریشن کے یونٹس ہیں ہم ان کو آگاہی دے سکتے ہیں, اویئرنیس دے سکتے ہیں, اچھے سیڈ کا بندوبست کر سکتے ہیں, اور بھی جو چیزیں ضرورت ہیں, لیٹسٹ نالج آ رہا ہے, پریکٹسز آ رہی ہیں, اور ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, ان کی کیپیسٹی ان کی بلڈ کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 محکمے کام کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم. ایک ہے ریسرچ کا, یہ ریسرچ ادارے جس طرح نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ہے, یوب ایگریکلچر ریسرچ ہے, پھر ترناؤ میں, سارے صوبوں میں نام لینے شروع کر دیں میں تو سب کی کاؤنٹنگ کر دوں گا. تو وہ ریسرچ کرتے ہیں. پھر دوسرا ہے وہ ریسرچ کو لیتے ہوئے ہماری یونیورسٹیز ہیں, ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں, جو کہ یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں, جس میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے, برانی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, پھر پشاور مطلب سبھی صوبوں میں یونیورسٹیز ہیں بنی ہوئی. تو تیسرا ہوتا ہے کہ پھر اس کا اپلائی کرنا. فارمرز نے ایکسٹینشن جو ہمارا محکمہ ہے نا پورے پاکستان میں, اس کے 8 انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں. تو محکمہ ایکسٹینشن کا کام ہے کہ ریسرچ کو وہ لے کے آگے زمینداروں تک پہنچانا, مطلب چھوٹے سے چھوٹے فارمر تک پہنچانا. جب یہ چیزیں پتہ ہوگا تو فوڈ سیکورٹی کی طرف چیزیں جائیں گی. اور ابھی ریسنٹلی اس گورنمنٹ نے اس کی طرف خاص توجہ دی ہے, کیونکہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, پلس فوڈ سیکورٹی کے ایشو بڑھتے جا رہے تھے. تو پانی کو ڈیم بنانا شروع کیے. پہلے بھی پانی کی کمی ہے, اور جو ہمارے پاس پانی ہے اس کو ایسن طریقے سے ہم کراپ پروڈکشن کے لیے یوز کریں, تو اسے ہم پیداوار زیادہ لے سکتے ہیں. ڈیورسیفائڈ فوڈ پیدا کرنا, ڈیورسیفائڈ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ضرورت ہے نا گندم کی, اور ہماری رائس کی, شوگر کی, میجر کراپس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کریں. پلس ہماری جو ہے نا ڈیورسیفائڈ خوراک چاہیے, جس میں ہمیں فروٹس اور ویجیٹیبل بھی چاہیے. ظاہر ہے. تو ابھی دیکھیں اگر آپ آئل کی بات کرتے ہیں, ابھی کل بھی پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم 75-80% آئل جو ہے نا وہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو ابھی اولیو کی بہت زیادہ مطلب جو ہے نا وہ کاشت پچھلی حکومت سے شروع ہوئی ہے, تو اس کی پروڈکشن آنا شروع ہو گئی ہے. تو ہوپ فلی آنے والے چند سالوں میں تو ہم آئل پہ کافی حد تک اوور کم کر لیں گے امپورٹ کو. تو جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں رائس, امپورٹ کر لیتے ہیں آئل, تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی پاپولیشن کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ری وزٹ کرنا ہوگا ہمارے پروڈکشن سسٹم کو. ہمیں اپنے ضرورت کی چیزیں پیدا کرنی ہیں, فروٹس بھی پیدا کرنے ہیں, ویجیٹیبل بھی کرنی ہیں. تو ڈیورسیفائڈ فوڈ, کیونکہ صرف ویٹ تو نہیں کھانا نا. ایگزیکٹلی, ویٹ کھائیں گے یا ہم یہ کھا لیتے ہیں مطلب رائس کھا لیں, یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں. تو پھر فیٹ آ جاتا ہے یا شوگر آ جاتی ہے. تو یہ تو کیلوریز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو کیلوریز جو ہے نا وہ صرف کیلوریز والی ڈائٹ اچھی نہیں ہے. ہمیں بیلنس ڈائٹ, ایڈیکویٹ ڈائٹ چاہیے جس میں ڈیورسیفائڈ ہو. ہم جو ہے نا سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہفتے میں ہر چیز کھائیں. اس میں آپ سبزی بھی, دالیں بھی, بالکل سبزی, دالیں, گوشت جو بھی آپ کھا سکتے ہیں. اسی طرح روٹی ہے, اس میں چاول ہیں, ان کو ایڈ کریں, ایڈ کرتے جائیں اور روٹیٹ کریں. اچھا, روٹیٹ کریں.
تو بیلنسڈ ایڈیکویٹ ڈائٹ اگر ہم کھائیں گے تو بیماریوں سے بچ سکیں گے, اوور کم کر لیں گے انشاءاللہ. ہمارے جو ہے نا آنے والی نسل, جس طرح میں نے ابھی 1000 ڈیز کی تھوڑی سی بات کی ہے کہ بچوں کا صحت مند ہونا, تو آنے والی نسل ہماری ایٹ لیسٹ ہم 215 ملین کو ایٹ اے ٹائم تو نہیں دے سکتے, تو ہم آنے والی اپنی نسل کو ٹیک کیئر کرنا شروع کریں تو ہماری آنے والی نسل بہتر ہوگی. اور ہاسپٹل میں جو اوور برڈن ہوئے ہیں ان پہ ایٹ لیسٹ ہم 50-60% رش جو ہے نا برڈن وہ کم کر سکتے ہیں خوراک کی وجہ سے, اچھی خوراک کی وجہ سے. اور گورنمنٹ نے اس پہ نا توجہ کی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ ابھی اس سال ایگریکلچر پہ ایلوکیشن بہت زیادہ بڑھا دی ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ ڈاکیومنٹیشن اس کے اوپر چیک امپلیمنٹیشن تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, چیک اینڈ بیلنس کوئی رکھ رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کہاں تک پہنچے ہیں؟ ایگزیکٹلی اس کے ساتھ ساتھ ہی جس طرح میں نیوٹریشن سیکشن میں کام کر رہا تھا, تو نیوٹریشن انفارمیشن مطلب سیٹ اپ ہم بنا رہے ہیں, اس سے یہ ڈیٹا جو ہے نا ڈیٹا بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈیٹا سے تو ہر چیز ہوتی ہے. ڈیٹا پہ مطلب ہمارا جو ہے نا پاکستان ایگریکلچر اسٹیٹسٹکس ڈیٹا پروڈیوس کر رہا ہے, تو لیکن ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے نا اسپیسیفک ڈیٹا چاہیے ہوگا, تو تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری کتنی مالنوریش پاپولیشن ہے, کس جو جگہ پہ انڈیکیٹرز ہیں وہ زیادہ ہیں, تاکہ ان کے لیے اسپیسیفک جو ہے نا انٹرونشنز شروع کی جا سکیں. تو ہوتا یہ ہے کہ میل نیوٹریشن ہے تو اس کو اگر زیادہ میل نورسڈ ہیں تو ان کو تو پھر ہمیں مطلب ہیلتھ سسٹم میں لے جانا پڑتا ہے. ادروائز کوئی سمپل مسئلے مسائل ہیں تو اس کو نیوٹریشنسٹ ڈائٹیشین جو ہے نا وہ اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی زیادہ اگر ایشو ہے تو پھر وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے, رائے لینی چاہیے, اور مسئلہ ہے تو پھر ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے. تو میل نیوٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ایک ہوتا ہے کہ مطلب بیمار ہو گئے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے حساب سے اس کو ہم سپلیمنٹس دے دیتے ہیں. اچھا, مطلب جس طرح میڈیسن ہے, سپلیمنٹس آج کل عام ہیں, وہ دے دیتے ہیں. آپ کی ڈائٹ کی جو کمی ہے آپ کی باڈی کے اندر وہ پوری ہو جائے. تو ایک تو بیمار ہیں اس کے لیے پلس غذا کو بہتر کرنے کے سپلیمنٹ آ جاتے ہیں. تو دوسرا ہوتا ہے پھر فارٹیفیکیشن. اچھا, فوڈ کے اندر ہی وہ ہو رہی ہے, فوڈ کے اندر نیوٹرینٹس کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں. جس طرح آج کل ویٹ فلار فارٹیفیکیشن ہے, وہ تقریباً کوئی آئل کی بھی اندر فارٹیفیکیشن اب تو سٹارٹ ہو گئی ہے. آئل میں بھی تو 1965 کا پیور فوڈ رولز ہیں کہ آئل میں وائٹامن اے ڈالنا بہت ضروری ہے. تو آج کل وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں وہ آپ دیکھیں اکثر بچوں نے اینک لگائی ہوئی ہوتی ہے, وہ ڈیفیشنسی وائٹامن اے کی ہے. حالانکہ تقریباً یہ 1965 کا پیور فوڈ رولز ہے کہ اس وقت 1 پیسہ پر kg قیمت بھی بڑھائی گئی تھی اس کو میٹ کرنے کے لیے. اچھا, لیکن سم ہو کہ اس کی جو فارٹیفیکیشن ہے وہ 50% 60% تھی. تو اب اس پہ بھی پروجیکٹ 4-5 سال چلا ہے. تو جو تقریباً 130 یا 133 جو گھی آئل ملز ہیں اس میں یہ پلانٹ لگا دیے, ان کو بہتر کر دیا گیا ہے. فارٹیفیکیشن وائٹامن اے کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی کی بھی شروع کر دی ہے. وائٹامن اے سے بھی زیادہ ڈیفیشنسی ہو چکی ہے, اس کے بڑے ایشو آ رہے ہیں. حالانکہ ہم لوگوں کے یہاں تو بڑا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ دھوپ لگوانے سے ختم ہو جاتا ہے. ختم ہونا چاہیے, لیکن ہمارے جو ہے نا لائف سٹائل چینج ہو گئے ہیں. لائف سٹائل اور ہمارا غذائی پیٹرن جو ہے نا یہ چینج ہو گئے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے پاکستان فوڈ بیسڈ ڈائٹری گائیڈ لائنس ڈیولپ کی ہیں. وہ بہت اچھی ہے. اس کے لیے پھر ہم نے اردو میں ٹرانسلیشن بھی کر لی ہے. فردر اس پہ ہم کرنا چاہ رہے تھے سندھی میں اور پشتو میں بھی. یہ کووڈ آ گیا, کووڈ کی وجہ سے جو کام سلو ہو گئے ہیں تو اس پہ کام ہو رہا ہے. میرے سیکشن میں نے کام کیا تھا. اس طرح فوڈ کمپوزیشن ٹیبل ہم نے ریوائز کی ہے. پاکستان میں 12 ایگرو ایکالوجیکل زونز ہیں. ان میں مد نظر رکھتے ہوئے آلموسٹ را اور کوکڈ فوڈ 350 ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. کہ جب ڈیٹا ہوگا تو آپ فیوچر کی جو ہے وہ پلاننگ صحیح کر سکیں گے, اسٹریٹجائز کر سکیں گے کس طرح ہم نے اپنی مطلب قوم کو بہتر غذا دینی ہے. اس میں یہ کہ سال میں نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی جو ہے نا وہ کراپس میں بھی ڈیفیشنسی آتی ہے, وہ لائف سٹاک میں بھی آتی ہے.
وہ ان چیزوں کو ہمیں نے ٹیک کیئر کرنا ہوگا. تو ہم بات کر رہے تھے فارٹیفکیشن کی. تو نیوٹریئنٹس کی کمی کو بہتر کرنے کے لیے جس طرح وائٹامن اے اینڈ ڈی گھی میں ڈال رہے ہیں, سالٹ میں آیوڈین ملا نمک آیوڈین ڈال رہے ہیں, آیوڈین ملا نمک ہم اس کو بول دیتے ہیں. تو جب میں نے 30 سال پہلے جاب شروع کیا تھا, ابھی نیا تھا, تو میں اس وقت ہم نے ٹریننگ کروائی تھی. تو ڈاکٹر آصف, پروفیسر ڈاکٹر آصف صاحب راول پنڈی سے وہ لیکچر دیتے ہوتے تھے. تو وہ گائٹر عام تھا. اچھا. تو آج کل گائٹر میرا نہیں خیال آپ نے دیکھا ہو یا ہمارے ینگ لوگوں نے دیکھا ہو. تو اس وقت تو یہ ہمارے ہلی ایریاز میں, پہاڑی علاقوں میں تو گائٹر کامن تھا. 1 پاؤ آدھا کلو تک کہ جو ہے نا یہ مطلب گلٹ جس کو بولتے ہیں, یہ آپریشن کر کے ڈاکٹر آصف بتاتے تھے کہ میں نے اس ہفتے میں اتنے کیے ہیں, اس ہفتے میں اتنے کیے ہیں. اور یہ نمک کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ آیوڈین اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں خاص ہمارا پانی کہاں سے آ رہا ہے, پانی کا فلو پہاڑوں سے آ رہا ہے نا. تو آیوڈین جو ہے نا وہ بارشوں کی وجہ سے, پانی کی وجہ سے نا بلیچ آؤٹ ہو جاتی ہے. اچھا. تو جب آیوڈین کی کمی ہو جائے گی تو وہ پھر جب ہم جو بھی خوراک لیتے ہیں آیوڈین کی کمی کی وجہ سے, پھر وہ یہ گائٹر جو ہے نا ہمارے گلینڈز ہیں نا, اس کو اوور ورک کرنا پڑتا ہے. تو یہ فزیکل ہے. یہ تو فزیکلی دیکھنے میں گلر یا گائٹر اچھا نہیں لگتا ہے نا, لیکن اس کی اور زیادہ باتیں ہیں کہ اسٹل برتھ ہو جانا, یہ ڈیف میوٹزم, یہ وہ بیمار ریکٹ, ایسی بیماری ہیں جو اس سے ریلیٹ کرتی ہیں, جو اس سے زیادہ کرتی ہیں. یہ گائٹر سمبالک ہے نا کہ اچھا نہیں لگتا, وزن ہے, تو ہمیں تو بس یہ لگ رہا ہوتا ہے. ہاں جی. تو اس میں سے وہ الحمدللہ بیماریاں بہت کم ہو گئی, لیکن اس پہ ہم نے بہت ہمیں پرابلم بھی فیس کرنے پڑے تھے. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیملی پلاننگ کا ہے, بلکہ یہ پاپولیشن بڑھانے کے سبب بھی بنے ہیں. اچھا. تو پھر آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا ویٹ ہے, جو کہ گندم ہم سارے کھاتے ہیں, تو ویٹ فلار فارٹیفکیشن, اس میں آئرن, فولک ایسڈ, زنک, یہ چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں. ابھی 4 چیزیں ہم اس میں ڈالے ہیں. تو وہ بھی میرا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. چکیوں کے ذریعے بھی اس پہ پروجیکٹ تھا. تو مطلب ہمارے کچھ ایشوز ہیں کہ اس کنٹینیوٹی نہیں رہتی ہے, کنسسٹنسی نہیں رہتی, سائلوز میں کام ہو جاتے ہیں, پھر اس کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی. سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے. بالکل سسٹینیبل, یہی بالکل بات ہے. سسٹینیبلٹی کو کیسے یقینی بنائیں, کیسے ممکن بنائیں کہ سسٹینیبل رہے ہر چیز. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, امپلیمنٹیشنز ہو جاتی ہیں, چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے, سسٹینیبل نہیں ہے نا. ان سب کا وہ کرنے کے لیے فیڈرل لیول پہ ہم نے کافی کاوشیں کی ہیں. اسٹل ہو رہی ہیں, ختم نہیں ہوئی ہیں, اور بھی بہتر ہو رہا ہے. جس طرح میرے انٹرو میں آپ نے بتایا کہ میں سن کا فوکل پرسن تھا, میں ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی تھا. تو یہ ہم وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے تھے کوآرڈینیشن کا, کیپیسٹی بلڈنگ کا. ہم صوبوں کے مطلب صوبوں کو ہم نے صوبوں میں ہر صوبے کے پی این ڈی میں ہم نے سن یونٹ اسٹیبلش کیے ہیں. اچھا, جہاں پہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں یہی چیزیں ہیں کہ یہ مطلب کیسے اپ ٹو جیسے ڈیولوشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو فیڈریشن سے صوبوں کو چل گیا, صوبوں سے ڈسٹرکٹ لیول تک یہ چیزیں تحصیل یونین کونسل لیول تک جانی تھیں. تو ڈیولوشن کا ایک سٹیپ تو اٹھا لیا ہم نے, پروونسز کو دے دیا. پروونسز سے اب تو ڈسٹرکٹ یونین کونسل لیول تک جو ریسورسز جانے ہیں وہ نہیں جا پائے, وہ نہیں ہو سکے. تو پھر کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے. ریسورسز صوبوں کے پاس جو بھی این ایف سی ایوارڈ کے تحت جاتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں. گڈ اینف ریسورسز دے ہیو. اچھا. تو اس میں کنٹینیوٹی, اس میں دیکھ بھال کرنا. جس طرح میں نے ایک مثال دی ہے کہ فوڈ سیکورٹی پالیسی بنی ہوئی ہے, اس طرح ہم نے نیشنل نیوٹریشن اسٹریٹجی بنائی تھی, صوبوں کو آن بورڈ کیا, ہر چیز صوبوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. ابھی جس طرح مطلب ابھی بات ہو رہی تھی انٹرو سے پہلے بھی, تو یونائٹڈ نیشن کا فوڈ سسٹم سیمنٹ ہوئی ہے, اس کے لیے ہم نے کام کیا ہے. ہم صوبوں میں گئے ہیں. اچھا. نہ صرف نیشنل لیول پہ ہم نے ڈائلاگ کیے, ہم ہر صوبے میں ڈائلاگ کیے ہیں, ایریاز کو بھی آن بورڈ کیا ہے. پھر نیشنل لیول پہ کر کے ہم نے اس کی ریکمنڈیشن دی ہیں, ہماری ضرورتیں کیا ہیں یہ فوڈ سسٹم کو, فوڈ سیکورٹی کو بہتر بنانے کے لیے. تو اس کے لیے یہ مثلا میں پانی کی ایک مثال دی تھی, ہمیں پانی کو ایسن طریقے سے یوز کرنا چاہیے, ہمیں اسٹور کرنا چاہیے, ضائع نہیں کرنا چاہیے, تو تاکہ فوڈ سیکیور ہو سکے, کنٹری ہو سکے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہمیں سیڈ کی کوالٹی اس کی اشد ضرورت ہے. سیڈ کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بہتر بنانے کے لیے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, ورائٹیاں اچھی سے اچھی آ رہی ہیں. وہ تو ورائٹیوں کو پھر مینٹین بھی کرنا ہوتا ہے. مینٹین کیسے کیا جائے گا؟ تو مینٹین یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ سیڈ جو ہے نا, ہمارے فارمر ہے نا, وہ اپنا سیڈ خود ہی رکھ لیتے ہیں.
تو وہ اس میں اور بھی چیزیں ملاوٹ ہو جاتی ہے, کچھ جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں, پھر وہ سیڈ کی کوالٹی جو ہے نا وہ برقرار نہیں رکھ پاتے. اچھا, اس تو میں بازار سے مارکیٹ سے سیڈ اگر لیتے ہیں تو وہ مہنگا بہت ملتا ہے, وہ پیسے مطلب بچانے کے لیے اپنا سیڈ کا یوز کرتے ہیں. جب وہ سیڈ کی کوالٹی کم ہوئے گی اس کی گروتھ کم ہو جائے گی. تو ظاہر ہے جو فوڈ ہے جب گروتھ ہی کم ہوگی, جو ایک ایکڑ میں جو پودوں کی ریکوائرمنٹ ہی کم ہوئے گی تو وہ ڈیفینیٹ اس کی پروڈکشن کم ہو جائے گی. تو ہماری جو پروڈیوس ہے نا اوور آل ایگریکلچر کے ہر کماڈٹی میں ہماری کم پروڈکشن کے علاوہ سیڈ کی وجہ سے نرشمنٹ میں بھی کوئی کمی آتی ہے فوڈ کے اندر؟ نہیں, وہ یہی ہے نا کہ ابھی آپ فوڈ پیدا ہی کم کریں گے, ہم زیادہ ایریا اگر بیجیں گے تو اس میں سے پروڈیوس آئے گی نا, تو ہم اچھا فوڈ ڈالیں, سیڈ ہوگا تو اچھی ایگریکلچر پریکٹسز ہوں, ہارویسٹنگ ایسے طریقے سے ہو تو تھوڑے ایریے سے ہم زیادہ پروڈیوس کر سکیں. مثال ہے تھوڑے ایریے سے گندم زیادہ کر لیں, باقی جو زمین ہمارے بچے کی ہم اس میں ویجیٹیبلز کو, سیزنل ویجیٹیبلز ہیں ان کو ہم اگا سکتے ہیں. تو ڈیورسیفائڈ فوڈ ہمیں. تو گورنمنٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خریدتے نہیں ہے مارکیٹ سے, تو گورنمنٹ ان کو نہیں وہ کر رہی ہوتی؟ گورنمنٹ کی آپ ٹائم اینڈ گین آپ نے پہلے بھی بات کی ہے, گورنمنٹ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی آن بورڈ ہو, جس کو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. بالکل ملا رہی ہیں. ابھی پی آر سی میں ڈاکٹر عظیم صاحب نے کو 8-10 پروڈکٹس ایسے بنا دیے ہیں, ان کو رجسٹر کرا دیا ہے, اور پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہیں, وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. آپ ان کے وزٹ کریں پی آر سی, ان کے این اے آر سی میں جائیں, شاپس بہت اچھی بنی ہوئی ہیں, تو وہاں بہت کوالٹی کی چیزیں مل رہی ہیں, آرگینک مل رہی ہیں, لوگ خرید رہے ہیں, آرگینک چیزیں مل رہی ہیں. تو وہ یہ کام اس طرح کرنے ہیں. مطلب مثال میں نے دی ہے کہ ہمیں مطلب جو سائل ہے, ہماری جو زمین اویلیبل ہے, پھر فردر اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں. جو بنجر زمینیں ہیں ان کو آباد کریں اور ان کو کارآمد کریں. پھر جو سوسائٹیز بن رہی ہیں, یہ ہماری ایگریکلچر لینڈ بہت ساری جو سوسائٹیز کے انڈر یوز ہو رہی ہے, تو ہماری جو ایگریکلچر اچھی فرٹائل لینڈ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک وہ بھی بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے, آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہو جائے گا. تو ہمیں اچھے سیڈ کی اچھی ایگریکلچر پریکٹسز کو اپناتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں مطلب اپ ٹو گراس روٹ لیول تک یہ دینی ہے لوگوں کو, تاکہ وہ اچھے کام کر سکے. اس طرح پروڈیوس کرتے ہیں, ہارویسٹنگ میں بہت نقصان کر لیتے ہیں, پھر پیکیجنگ میں نقصان ہو جاتا ہے, ٹرانسپورٹیشن میں ہو جاتا ہے, پھر مارکیٹ میں آ کے مطلب جو منڈیوں میں اگر ہم جائیں تو وہاں تو اور حالات ایسے. اس پہ پچھلے دنوں کام کیا اس پہ بھی, تو وہ بہتری کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ کام ہو رہا ہے, ہوتا دکھائی دے رہا ہے, ہوتا دکھائی بھی دے رہا ہے. یعنی عام آدمی کے لیے تھوڑی آسانیاں ہو رہی ہیں. ادروائز جس طرح ہماری پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, تو الحمدللہ پاپولیشن مطلب گروتھ ہماری 2% پلس مائنس ہے. تو اتنی مطلب اگر میرے پاس ڈیٹا پڑا ہے کہ 2050 تک ہماری پاپولیشن اتنی ہو جائے گی, کہاں سے پروڈیوس کر کے کہاں سے ہم نے ان کو دینا ہے. تو یہی ہمارے سائنسدان, ہمارے یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, محکمے کام کر رہے ہیں, تو انہی سے انشاءاللہ جو آج سے جب پاکستان بنا تھا تو ہماری پاپولیشن کتنی تھی, ہمارا مطلب کرافٹ کتنی پیدا ہوتی تھیں, تو ان کے ساتھ ایگریکلچر اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھ لیں, 5 سال کا ڈیٹا ہر کراب کا اویلیبل ہے, تو اس کو تجزیہ کیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ کام ہو رہے ہیں, ادارے کام کر رہے ہیں. تو اگر نہیں کریں گے تو پھر تو ہم بھوکے مر جائیں گے. مطلب جس طرح کہا جاتا ہے, جیسے ہم لوگوں کی آبادی بڑھ رہی ہے, پھر اور بھی جس طرح یہ کووڈ آ گیا, اس کا امپیکٹ بھی آیا, کہیں ڈراؤٹ ہو گیا, کہیں بارشیں ہو گیا, سیلاب آ جاتے ہیں, وہ اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے. یہ پاورٹی بھی اس کا آتا ہے, گورنمنٹ کے بھی اس میں چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ابھی بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس میں بہت ساری اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ہاں جی, اویئرنیس بھی کون کریٹ کرے گا؟ اویئرنیس اور صرف گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے, آپ کا ادارہ, جس طرح آپ ایک چینل پہ نیوٹریشن کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں, تو اسی طرح باقیوں کو بھی چینلز کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ غذا کیا چیز ہے اور غذائیت کیا ہے, اس کا اچھی صحت کے ساتھ کیا تعلق ہے, ان کے لنکس جو ہے نا, ربط ہے. یہ پھر اس کو ہمیں بہتر کوآرڈینیشن, کولیبوریشن سے آگے بڑھنا ہوگا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جانا ہوگا. ہمارے جو این جی اوز کام کر رہی ہیں, ہمارے جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کام کر رہی ہیں, ہم سب کو کام کرنا ہوگا.
پھر ہم جا کے آنے والے وقت میں کہ 2030 میں ہمیں کتنی خوراک چاہیے, ہماری پاپولیشن کتنی ہوگی, 40 میں 2050 میں, مطلب میرے پاس فگریں ہیں لیکن میں فگرز پہ جانا نہیں چاہتا, پریشان کرنا نہیں چاہتا. تو یہ ساری پروجیکشنز ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ فورس ہی کرتی ہے کہ ہم نے آنے والے 5 سال میں کتنی یہ پروڈیوس پیدا کرنی ہے. جو کہ ہمارا تو نیوٹریشن میں کام ہی یہ ہوتا تھا کہ کرنٹ ہماری مطلب سچویشن کیا ہے. تو جب ہم فوڈ اویلیبلٹی کی بات کرتے ہیں ملیحہ, تو آلموسٹ 2400 کیلریز ہم ایوریج جو ہے نا پر ڈے فوڈ ہمارا اویلیبل ہے. لیکن جو کنزمپشن ہے نا, کنزمپشن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں 2150 کیلریز ہمیں چاہیے. لیکن وہ اس کو جب انالائز کرتے ہیں کہ کنزمپشن پیٹرن جو ہمارا کھانے کا طریقہ ہے, یہ چیزیں کھاتے ہیں, تو ہماری تقریباً 1700-1800 کیلریز جو ہے نا حاصل کر پا رہے ہیں. وہی ڈفرینس ہے جو آپ 20% پاپولیشن کی انڈر نورشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. آخر میں اسلم صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے ہر سال جو ہے سالانہ بجٹ تو آتا ہے, اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس سال جو آیا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ دیا گیا ہے, یا کس طرح کے اقدامات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں اسپیسیفکلی اس نیوٹریشن اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے یا اس سیکٹر کے لیے؟ ایسے ہے کہ نیوٹریشن جو ہے نا یہ ملٹی سیکٹورل ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم جب بات کر رہے ہیں تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا اتنا وہ رول نہیں ہے جتنا ایگریکلچر کا ہے, اچھا, جتنا ہیلتھ سیکٹر کا ہے. تو اسی طرح ایجوکیشن کا بھی ہے, تو اور بھی مطلب سوشل سیفٹی نیٹ کا بھی ہے, واش کا بھی ہے جس کو ہم واٹر سپلائی سینیٹیشن کہتے ہیں, ان سب کا اوور آل یہ کرتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں بھی بہتری لائی جائے. اس میں بہت ساری نیو انیشیٹو شروع کیے ہیں. پھر خاص طور پہ احساس پروگرام جو شروع کیا ہے وہ نیوٹریشن کے لیے ہی مطلب زیادہ توجہ کر رہے ہیں. جو غریب ہیں, ہماری لو پروفائل جو پاپولیشن ہے, اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. تو ان کے لیے یہ بہت سارے اقدامات گورنمنٹ نے اٹھائے ہیں. آج بھی کل بھی اناؤنس کیا پرائم منسٹر نے. مطلب یہ وہ پروگرام ہے کہ جو اوور آل نیوٹریشن کو بہتر کریں گے. تو باقی اسپیسیفک نیوٹریشن چونکہ ڈیولوشن ہوئی ہے, تو اگر میں صوبوں کی بات کر رہا ہوں تو ہر صوبے میں مطلب 2 سے 4 پروگرام امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو صوبوں کی مثال دیں تو میں وہ بھی آپ کا شیئر کر سکتا ہوں. اور اسی طرح فیڈرل لیول پہ بھی ابھی نیوٹریشن میں ایک مطلب اسٹنٹنگ ریڈکشن کے لیے ہیوج پروجیکٹ اپروول پروسیس میں ہے. آلموسٹ 308 بلین روپیز کا ہے, 67 ڈسٹرکٹ کے لیے. تو وہ اپروول پروسیس میں ہے, وہ پیورلی نیوٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے ہیلتھ سیکٹر میں. تو اصل میں نیوٹریشن کو کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک ہم اس کو بولتے ہیں نیوٹریشن اسپیسیفک انٹرونشنس جو ہیلتھ سیکٹر میں ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارٹیفکیشن ہے, سپلیمنٹیشن ہے, اویئرنیس ہے, وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو ایک ہوتی ہے جو ادر سیکٹرز میں ہے, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں نیوٹریشن سینسٹیو انٹرونشنز. وہ انٹرونشنز ہیں جو ایگریکلچر سیکٹر میں ہیں, فوڈ میں ہے, پھر اور اس طرح مطلب گنتے جائیں کو 7-8 جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس اس میں آ جاتی ہیں. تو ایلوکیشنس ہو رہی ہیں, بڑھ بھی رہی ہیں. گورنمنٹ نے تو لگ بھی رہی ہیں. تو اس کو کنٹینیوٹی سسٹینیبلٹی وہ ضروری ہے, چونکہ مطلب گورنمنٹ ہماری چینج ہوتی ہیں تو اس میں پھر فرق آ جاتا ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ پچھلی حکومت میں پنجاب میں 11 ڈسٹرکٹ, ساؤدرن 11 ڈسٹرکٹ جو ہے نا, ملتان, ڈیرہ غازی خان, بہادرپور ڈویژن کے 11 ڈسٹرکٹس, ان کو ساؤدرن 11 ڈسٹرکٹس بولتے ہیں. اسٹنٹنگ ریڈکشن کا پروگرام شروع ہوا تھا. اچھا. تو پھر نئی گورنمنٹ آئی تھی, ان کے اپنے مطلب ترجیحات تھیں. تو سم ہو انہوں نے پھر نہ صرف اس کو کنٹینیو کیا اس گورنمنٹ نے, بلکہ اس کو ایکسپینڈ بھی کیا باقی. چلیں یہ اچھی بات ہے کہ کنٹینیو کیا, ایکسپینڈ کیا, ورنہ تو چیزیں رک جاتی ہیں. یعنی جو پہلے کے پلانز ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. مثالیں دوں تو مطلب ہے, تو اس طرح ہم نے خود پلاننگ میں پچھلے سال کوشش کی تھی کہ 2 پروجیکٹ ہم نے بنائے تھے. اس کے لیے ریسورسز تقریباً 1000 ملین تھے, کچھ زیادہ بھی نہیں تھے. سم ہو جب وہ گورنمنٹ کے پاس, فیڈریشن کے پاس جب کوشچن میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے صوبوں کو دے کے, اور بہت ساری چیزیں کو دیکھنی ہوتی ہیں, تو پھر ہم وہ چیزیں پاس آن کر دیتے ہیں صوبوں کو, یا جو مطلب منیمائز جتنی بھی ہم ٹیکنیکل سپورٹ لے سکتے ہیں پارٹنر سے وہ لیتے ہیں. تو ریسرچ کر کے وہ چیزیں ہم صوبوں کو پاس آن کرتے ہیں. وہ اپلائی بھی کر رہے ہیں, امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. تو اسی لیے ہم قوم کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل
ہوتے جا رہے ہیں اور ہو رہی ہیں. بہت شکریہ اسلم صاحب. پروگرام کا وقت ذرا ختم ہو رہا ہے, ورنہ تو یہ کتنی لمبی ڈسکشن ہے جو یقیناً جاری رکھ سکتے ہیں ہم لوگ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, وہ جیسے میری ابھی اسلم صاحب سے بات ہوئی, ساری ہم لوگوں نے ڈسکشن سنی کہ کام ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا, لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور آہستہ آہستہ ہی ان چیزوں کے اوپر قابو بھی آئے گا, اور آہستہ آہستہ ہی ہم چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے. اور یہ جو وبا پھیل رہی, وبا کی طرح میل نیوٹریشن جو وبا کی طرح پھیلتا دکھائی دے رہا ہے, اس کے اوپر بھی آہستہ آہستہ ہی قابو ہوگا. لیکن یقینی ہے کہ قابو ہوگا ضرور. تو ہم لوگوں کو بھی, اور جیسے اسلم صاحب نے ابھی کہا کہ یہ ہر کسی کا رول ہے جو اس نے پلے کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ نے ہی کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا رول ہے جو اس نے پلے کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے اس چیز کو, اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اسی کے ساتھ ملیحہ خان کو دیجیے گا اجازت. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.